बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। और 3 दिन की जो लॉन्ग वीकेंड था उसके बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है। आज मंगल का दिन है और अब पिछले काफ़ी दिनों से यही हो रहा है कि पहले ईद की छुट्टियां आ गई, उसके पहले जब भी कोई लॉन्ग वीकेंड होता है तो शुरू का जो ज़माना था उसमें लोग उसको प्लान करते थे और अपने बच्चों को लेके किसी तफरीगाह की तरफ चले जाते थे। और हमें याद है कि हमारे बचपन में भी घरों में खाने बना के और अपनी चटाइयाँ और दरियाँ जो हैं उनको गाड़ियों में रख के या मोटर बाइक्स के पीछे बांध के या तो किसी करीबी पार्क में चले जाते थे या फिर किसी अच्छे मकाम पे जाके लोग उस दिन को एंजॉय करते थे। लेकिन अब ना तो आप अच्छा खाना ही बनाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना ही आप अपनी गाड़ी, हत्ता कि मोटरसाइकिल का जो फ्यूल है उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। और हर लॉन्ग वीकेंड के बाद अदालत उज़्मा जो है उसकी तरफ आपकी नज़रें लगी होती हैं कि अब हमारी बेचारी जो किस्मत है उसका फ़ैसला क्या होगा। इस दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो आपको पता है कि मुज़ाकरात, सो कॉल्ड मुज़ाकरात अब मैं इसको कहूँ, उसका सिलसिला जारी था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिव जो मूवमेंट है यानी PDM, इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमायदीन के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इसकी क़यादत कर रहे हैं और PDM की जानिब से इसहाक डार जो हैं वो अपने वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। इसका कोई नतीजा हमने आपको पहले ही बताया था कि नहीं निकलेगा और अब तो बड़ी खुल के ये बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि हम लोग इसको सिर्फ एक अतमाम हुज्जत के लिए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक इंतहाई धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मियाँ जावेद लतीफ़ की जानिब से हुई और लुब्बे लुबाब उसका भी यही था कि ये मुज़ाकरात बस एम ही हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से भी ये कह दिया गया कि अगर आप 14 मई की तारीख को नहीं मानते और फ़लाँ चीज़ नहीं करते, फ़लाँ मैं ना मानूँ वाली वो जो रट जो खान साहब की रगों में दौड़ती है वो वहीं थी। तो मुज़ाकरात का बहरहाल कोई जो नतीजा है वो अभी तक नहीं निकला। आज मुज़ाकरात होना थे और वो शेड्यूल के मुताबिक उसी जगह होना थे जो चैम्बर है चेयरमैन सेनेट का, उसके अंदर। लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से तो ये खैर बयान सामने आया कि दोनों जमातों के जो अमायदीन हैं उनकी कुछ निजी और कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जिसकी बुनियाद पे ये जो मुज़ाकरात हैं ये आज रात को होंगे, 9 बजे होंगे और कौमी असम्बली के अंदर होंगे। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसको कौमी असम्बली ने पास किया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और उसके ऊपर बंदयाल साहब ने स्टे दे रखा है, उसकी आज हेयरिंग है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर वकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस बात का ऐलान किया कि इसको फौरी तौर पे स्टे को वापस लिया जाए, बिल को नाफिजुल अमल किया जाए, वरना हम मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल जो है उसको शुरू कर देंगे। तो आज उस हेयरिंग में बुनियादी तौर पे क्या होता है, इस वजह से जो मुज़ाकरात हैं PDM और PTI के दरमियान वो ताख़ीर का शिकार हुए और वो देखेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना लाया अमल देंगे कि आज रात को मुज़ाकरात में क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, या मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इस दौरान जो सामने आई वो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने एक पटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें एक बड़ी ही अनोखी चीज़ जो है वो कौम के सामने आई है। और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस पटिशन के अंदर ये इस्तदा की गई है कि चूँकि 2 असम्बलियाँ जो हैं वो 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम था और वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो हैं वो नहीं हुए और बात 90 दिन से बहुत आगे चली गई है। तो अब जो निगरान हुकूमतें इन दोनों सूबों के अंदर हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन हुकूमतों को घर भेज दे और इन दोनों सूबों का इंतज़ाम इंसराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने हाथ में ले लें। जब तक के इलेक्शन नहीं होते सुप्रीम कोर्ट, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊं कि फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन है उसमें ये इस्तदा की गई है कि जब तक इन दोनों सूबों के अंदर नए इंतखाबात होके मुंतखब हुकूमतें आके अपना चार्ज नहीं संभालती, तब तक निगरान हुकूमतों को हटा के सुप्रीम कोर्ट हुकूमत करे।
سپریم کورٹ ان دونوں صوبوں کے اندر ان کے جو انتظام و انصرام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دوسرے لفظوں میں جو صوبے کی پولیس ہے، جو صوبے کا قانون ہے، جو صوبے کی زراعت ہے، جو صوبے کی صحت ہے، جو صوبے کی تعلیم ہے، جو صوبے کا انفراسٹرکچر ہے، صوبے کا جتنا بھی انتظام ہے جس کے اوپر علیحدہ علیحدہ وزارتیں موجود ہوتی ہیں، صوبے کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو سیکٹریز ہیں، جو چیف سیکٹریز ہیں، جو جوائنٹ سیکٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اوپر جو حکومت ہو وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی حکومت ہو۔ تو اس پٹیشن کے اوپر فی الحال تو کچھ لوپ ہولز ہیں، تو رجسٹرار کی جانب سے اعتراض لگا کے اس کو واپس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے لائیں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ، کیونکہ یہاں اب جو حالات ملک کے جا رہے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، تو ٹیک اپ کرنے کے بعد اگر اس کے اوپر واقعی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے جو فواد چودھری کی صورت میں تحریک انصاف کی خواہش ہے، تو پھر اس ملک کی تاریخ میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بہرحال آنے والا جو وقت ہے اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سکینڈلز سامنے، اچھا اب یہ جو سکینڈلز کا معاملہ ہے نا، اب آپ ذرا غور کریں، پچھلے کافی عرصے سے ان کی آڈیوز آ رہی ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہ آڈیوز اور ویڈیوز کو مانا جا رہا ہے، ان کے کرپشن کی سٹوریاں، عجب کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ سامنے آ رہی ہیں، جو نااہلوں نالائقوں کو ٹکٹ دینے اور پیراشوٹرز کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہے، اور جو جینوئن کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا تن من دھن جو ہے وہ لگایا، ان کو پس پشت پھینک دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اب تو فواد چودھری اور حماد اظہر اور شاہ محمود قریشی جن کی رال بڑے عرصے سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے ٹپک رہی ہے، ان کو بھی چونکہ ٹکٹ صوبائی اسمبلی کا نہیں دیا گیا، تو وہ بھی ذرا اشاروں کنایوں میں اس مایوسی کا اظہار مختلف ٹی وی شوز کے اندر کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، جہاں پہ چنگاری تھوڑی سی بھڑکتی ہے، اب بڑے آگ کے الاؤ کو چھوڑ دیں، خیر الاؤ تو بڑا ہے لیکن اب اس کو چھوڑ دیں، جہاں پہ چنگاری بھڑکتی ہے دھواں وہیں سے اٹھتا ہے۔ پھر ان کے کرائے کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے صحافی حضرات ہیں، جن میں اب آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، جو انہوں نے 5th جنریشن وار شروع کی ہے، اور جس انداز سے خاص طور پہ عمران ریاض نے، جس انداز سے، میں کہتا ہوں کہ عمران ریاض کو فوری طور پہ سائبر کرائم FIA کو نوٹس لے کے گرفتار کرنا چاہیے، اور اس کو جوتے مارنے چاہیے، اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ پرانی تصویریں، پرانی ویڈیوز لگا کے حرم پاک میں بیٹھ کے بھی جھوٹی خبریں پھیلا کے یہ قوم کے اندر جو اضطرابی کیفیت پیدا کر رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی قانون نہیں کیا؟ قانون سے یہ گیلا تیتر جو ہے، کہ یہ گیلا تیتر اتنا قانون سے بالا تر ہے کہ اس غلیظ ذات کے اندر سے اگر عمران خان اور عمران خان کی سیاست کو نکال دیا جائے تو پیچھے یہ گیلا تیتر ہی بچتا ہے، یہ زرد صحافی۔ اور اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لفافی صحافی ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ ان کو اب کسی قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ حال یہ ہے کہ وہ حیدرآباد دکن کی جو قبر والا واقعہ ہوا ہے، انڈیا میں ایک قبر جس کے اوپر گریل لگائی گئی تاکہ چونکہ وہ راہداری میں تھی قبرستان کی، تو سوچا یہ گیا کہ قبرستان میں آنے والے قبر کی بے حرمتی ان سے نہ ہو، جو اس کے اوپر نہ چڑھ جائیں۔ اس کو پاکستان کی قبر بنا کے پیش کیا گیا، اور ایک پاکستانی کی طرف سے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں اب یہ صورتحال ہے کہ بچی کی قبر پہ ماں باپ نے گریل لگا دیے تاکہ اس کی لاش کو کوئی نکال کے خدا نہ خواستہ اس کا ریپ نہ کرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت ہو اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں پہ، اس طرح کے لوگوں کے اوپر۔ اور اب آپ دیکھیں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا انڈین میڈیا نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا اور پاکستان کو بدنام کیا، لیکن اب جب پتہ چلا کہ یہ تو انڈیا ہی کی قبر ہے، تب ہماری طرف کوئی ایسا مرد کا بچہ فی الحال پیدا نہیں ہوا جو ان کو اسی زبان میں، اسی لہجے میں اور اتنی ہی شدت سے جواب دے سکے۔ بات جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے جلسوں کا یہ حال ہے، میں اس بات کو یقین کریں کہ میں اس بات کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن مجھے میرے دیکھنے والوں کی طرف سے میرے پرائیویٹ میسیجز میں بھی یہ حکم ہوا کہ آپ اس بات کو سامنے لائیں۔ اس قدر گستاخانہ، یہ جو اسلامک ٹچ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے،
اور یہ جو قاسم سوری جو کان میں پھونکتا ہوتا تھا کہ آپ اسلامک ٹچ دیں، اب اس اسلامک ٹچ کی جو انتہا ہوئی ہے وہ ایسے ہوئی ہے، وہ جو چند دن پہلے واقع ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں قاسم سوری سامنے سٹیج پہ کھڑا ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب والدین تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے گھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب یہاں تک تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے آگے جو بات ہے وہ اتنا وہ خناس ہے جو ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر بھرا پڑا ہے، اور وہ خناس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دوسرے بڑے والدین، دوسرے کائنات میں دوسرے خوش نصیب والدین وہ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی ہیں جن کے گھر عمران خان پیدا ہوا۔ لعنت ہو ان کے اوپر، اور لعنت ہو ان کی سیاست کے اوپر، اور لعنت ہو، اور اس کے آگے وہ قاسم سوری کھڑا ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ تالیاں۔ اب اس بچے کا کیا قصور؟ وہ تو ایک بچہ ہے، اس بچے کے منہ میں جو الفاظ ڈالے گئے ہیں، وہ جو پیچھے زبانیں ہیں، ان زبانوں کو کھینچنا چاہیے اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ میں کسی لا قانونیت کی بات نہیں کر رہا۔ سو رہے ہیں ہمارے ادارے، یہ کس انداز کی بکواسات کی جا رہی ہے، اور یہ کیا کہ آپ لوگ ایک طرف عورتوں کو نچا کے، اور یہاں پہ لونڈے لپاڑے جو ہیں ان کے منہ پہ پینٹ کر کے، اور جو کچھ آپ کے دھرنوں میں بھی ہوتا ہے، اور جو غلاظت آپ زمان پارک کے اندر بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ اس طرح کی بکواس میں اپنے منہ بند کرو، اور عمران خان کو اور عمران خان کے حواریوں کو اس پہ شرم آنی چاہیے، اور ایسا کرنے اور ایسا کروانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جو اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ وہ ثاقب ناصور کا بیٹا، وہ آپ کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں 1.25 کروڑ روپیہ لے کے، اور اب وہ جو حافظ فرت ہے، حافظ فرت کون ہے؟ پی ٹی آئی اس کا جواب دے۔ وہ جو موبائل فون بھی لیے جا رہے ہیں اور کروڑوں میں ٹکٹیں بیچی جا رہی ہیں، تو کیسے آپ لوگ یہ پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے یوتھیے ہیں، یہ ذرا عمران خان کی ذات کے سحر اور عشق سے نکل کے اس کو ایک سیاستدان کے طور پہ لیں، اور پھر اس کی چولیں دیکھو، ان لوگوں کو دیکھیں۔ اور حال یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے ادارے لگتے ہیں، جب قانون حرکت میں آتا ہے، تو پرویز الہی سے لے کر عمران خان تک آپ لوگ جناب ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اتنے دلیر ہیں، آپ کے خوف کے بت توڑنے کی آپ بات کرتے ہیں۔ تو اب اس وقت ویسے اگر ناظرین آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو تلاش کرنا ہو تو کسی الٹی بالٹی کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک آدھا لیڈر نکل آئے گا، کسی بیڈ کے نیچے دیکھیں کوئی ایک آدھا لیڈر چھپا ہوا ہوگا، اور حتیٰ کہ آپ وہ جو آپ کی سیوریج کی لائنیں ان کے مین ہول کو اٹھا کے دیکھیں تو پارٹی کے کچھ صدور آپ کو وہاں بھی پولیس سے چھپے ہوئے ملیں گے۔ شرم آنی چاہیے، دلیر بنو اور مرد کے بچے بنے اور سامنے آ کے مقابلہ کرو، اور وہ جو بویا ہے اب اس کو کاٹو۔ آپ کے لیڈر اور آپ کے حواریوں کے ایسے گھٹیا اور غلیظ سکینڈل سامنے ہیں کہ جن کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ آپ جواب دینا اپنے لیڈر کے فون کے سکینڈلز کا، وہ جو کالا باغ کے نوابوں کی بیٹی کے ساتھ جو آئلہ ملک کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا جواب دیں، آپ ٹیرین کا جواب دیں، فلاں، آپ کسی بات کو نہیں سنتے۔ اور یہ جو آپ کے یہ جو یوتھیے قسم کے صحافی ہیں جنہوں نے یہ 5th جنریشن وار کا غلیظ حصہ بن کے مجرمانہ طور پہ فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، فلانا لوٹ کے کھا گیا، یہ وہ سارا آپ نے ملک کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اور اسلامی ٹچ کے نام پہ آپ جتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اب اس کا جواب دیں۔ اب گندی نالیوں میں سے اپنے ان لیڈرز کو ڈھونڈیں، اب الٹی بالٹیوں میں سے ڈھونڈیں، اب آپ ڈھونڈیں، اب آپ ان کی دلیریوں میں سے پوچھیں کہ وہ خوف کے بت والا تمہارا جملہ بھائی کہاں گیا؟ وہ جو تم کہا کرتے تھے کہ خوف کے بت توڑ دینا چاہیے، تو ہم اب تمہیں دیکھ کے اب پی ٹی آئی والے خوف کے بتوں کو ایسے توڑیں کہ جب باہر نکلیں تو الٹی بالٹیاں جو ہیں وہ سر کے اوپر پہن لیا کریں، پلنگ کے نیچے جا کے چھپ جایا کریں، باہر سے کہیں پولیس نہ آ جائے۔ وہ شہباز گل کا رونا آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ہائے ہائے کرنا اور وہ رونا اور وہ مونچھیں کاٹنا، وہ علی امین گنڈا پور کی جو بکواسیات ہوتی تھی، پھر اس کے جس طریقے سے بال کٹے، فواد چودھری نے وہ جو اس طرح کر کے منہ بنا لیا تھا، اور یہاں دوسری پارٹیوں کی تو آپ خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ اس عشق سے نکلیں، آپ اس مجازی عشق سے نکلیں جو آپ نے خان کی ذات کے ساتھ کر کے اپنی سوچ کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب حال یہ ہے کہ جب کہیں کسی فورم پہ بات ہوتی ہے تو گالم گلوچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اب سامنے ہے، اب مقابلہ کریں، اب یہ ہے گھوڑا اور یہ ہے میدان، دوڑائیں اپنے گھوڑے جتنے دوڑا سکتے ہیں۔ الیکشن البتہ 14 مئی کو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن میں دوبارہ اس بات پہ اپنے اس تجزیے پہ دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ الیکشن مجھے 8 اکتوبر کو ہوتے ہوئے بھی نظر
نہیں آتے تو ملک کے لیے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہر آنے والا دن نئی خبریں لے کے آتا ہے، تو ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کو اب حافظ فرد کے بارے میں جواب دینا چاہیے، یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا دیے گئے ہیں، لوٹا دیے گئے ہیں، وہ اس ریاست مدینہ کے دعوے دار جماعت کا کون سا چہرہ ہے؟ تو اس پہ سوچنا چاہیے، کچھ اپنے آپ کے اندر دیکھنا چاہیے اور پھر دوسروں پہ بات کرنی چاہیے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔